गुमराह एपिसोड 144। उस कमरे में सोए हुए तमाम मेहमान सुबह सवेरे उठ गए। कोई दो आदमी भी एक दूसरे के बारे में ये नहीं जानते थे कि वो कहाँ से आए हैं। मेरा ख्याल है वो सब के सब अजनबी थे। भाई सवार सिंह उनके लिए मिसवाके ले आया तो वो उन्हें छीलते हुए कुएं की तरफ चले गए। वहाँ सतावे बने हुए थे। बारी बारी वो सब नहा लिए। जब मेरी बारी आई तो मैंने सिर्फ मुँह हाथ धोना पसंद किया। डर मुझे यह था कि मेरी विग पगड़ी के साथ खुल जाएगी। भेस बदलना भी एक अजाब से कम नहीं होता। जब मैं मुंह हाथ धोकर कमरे में वापस पहुंचा तो भाई सवार सिंह वहां आ गया। वो बोला, ग्रंथ पाठ के लिए नहीं जाओगे? ज़रूर जाऊंगा, चलो मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। ये कहकर मैं उसके हमरा गुरुद्वारे के बड़े से हॉल में जा पहुंचा। बहुत से सिख वहाँ कतार बनाकर बैठे थे और ग्रंथ साहब उनके दरमियान एक साफ सुथरी मेज़ पर सुनहरे रंग के गलाफ में धरा था। जब हम वहाँ पहुंचे तो एक आदमी ने ग्रंथ खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद वो बुलंद आवाज़ में भजन गाने लगे। मुझे भी उनका बाकायदा साथ देना पड़ा। जब वो सिलसिला ख़त्म हुआ तो मुझे भाई सवार सिंह ने संत फतेह सिंह से मिलवा दिया। ग्रंथ के श्लोक वही पढ़ रहा था। बिलाशुबा वो कोई बहुत ही साफ सुथरा और खूबसूरत सिख था। सर से पांव तक वो सफ़ेद लिबास में मलबूस था। फतेह सिंह मुझे अपने साथ वहां से लेकर हॉल से बाहर निकला और अपने कमरे में ले गया। उसमें चारों तरफ गाँव तकिए लगे थे और फर्श पर दबीज दरी बिछी थी। जब वो मुझे अपने पहलू में बिठा चुका तो बोला, अब कहो पुत्र, मुझसे तुम्हें क्या काम था? मैं सच कहूँ या झूठ, आप किस चीज़ को पसंद करते हैं? क्या कहा तुमने? यानी तुम गुरुद्वारे में बैठकर झूठ बोलोगे? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। बात बड़ी है संत साहब और मेरा मुंह छोटा है। इस गुरुद्वारे में बड़ा अन्याय हो रहा है। अन्याय? और गुरुद्वारे में? तुम्हारी कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ी। आपको मालूम है कि इस गुरुद्वारे के 3 हिस्से हैं। 2 नज़र आते हैं और एक नज़र नहीं आता। हाँ, 2 मंजिला इमारत है इसकी। हमने इसको हर लिहाज से मुकम्मल किया है। जो हिस्सा नज़र नहीं आता उसमें कभी आप उतरे हैं? नहीं, मैं उसमें कभी नहीं उतरा। कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसकी चाबी दूसरी चाबियों के साथ संत हरबंस सिंह के पास रहती है। तहखाने में कुछ अकाली भी रहते हैं, मगर वो भी हवा वाले हिस्से में। निचला हिस्सा बंद ही रहता है। पर तुम कहना क्या चाहते हो? इतने में सवार सिंह हमारे लिए नाश्ता ले आया। पराठे, मक्खन, आम का अचार और साथ में लस्सी। वो संत फतेह सिंह ने अपने सामने रख लिया। लो, पहले भोजन करो। वैसे तुम्हारा बात करने का तरीका मुझे परेशान कर गया है। हाँ, ये काम तो पहले कर लेना चाहिए। ये कहकर मैं खाने में जुट गया। फतेह सिंह की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ थी, मगर मैं भी उसके साथ ही खाने से फारिग हो गया। लस्सी पीकर मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी मुद्दतों पुरानी आरजू पूरी हो गई हो। नाश्ते के बर्तन उठे तो वो फिर मेरी तरफ मुतवज्जो हो गया। अब बताओ क्या बात है? तुम पहेलियाँ क्यों बुझवा रहे हो? देखिए संत साहब, इस तहखाने में एक आदमी को उन लोगों ने S.K. भंडारी के कहने पर कैद कर रखा है और उसका नाम है मुख्तार ढिल्लो। उसे उन लोगों ने पाकिस्तान से अगवा किया है। उसकी आंखें फैलने लगी। वो सरक कर मेरे नज़दीक हो गया। तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि यहाँ कोई आदमी कैद है? जी हाँ, मेरी इत्तला यही है और मैं आपसे विनती करता हूँ कि उस आदमी को रिहा करवा दें, वरना पता नहीं क्या हो जाए। ये कैसे हो सकता है? ठहरो, मैं हरबंस सिंह को बुलवाता हूँ। ओए काका, ज़रा हरबंस सिंह को तो अंदर भेज दे। उसने कमरे के आगे से गुजरते लड़के को आवाज़ देकर कहा। फिर बोला, तुम्हें ये बात किसने बताई? भंडारी ने। मैं उससे मिलकर आ रहा हूँ। आपको ये पता नहीं कि उसने मल्होत्रा नामिक पुलिस अफसर से मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए वहाँ से कई मशहूर आदमियों को अगवा करने का मंसूबा बनाया है। पता नहीं और कौन कौन से लोग उनके साथ शामिल हैं, मगर वो अभी तक सिर्फ ढिल्लो साहब तक ही पहुँच सके। ये तो तुम एक नई बात बता रहे हो। मुझे तो कुछ नहीं पता। आ लेने दो हरबंस को। मगर तुम कहाँ से आए हो? उसने पहली बार मुझसे बराह रास्त ऐसा सवाल किया जिसका मैं सही जवाब देता तो बात वहीं बिगड़ सकती थी। मुझे ये बात मेरे एक दोस्त ने बताई है। वो लाहौर में रहता है और ये काम उसी ने मुझे सौंपा है। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसकी सहायता करूं। मेरा नाम जीवन सिंह है। रहते कहाँ हो तुम? मैं दीना नगर में रहता हूँ। भंडारी ने यह राज तुम्हें कैसे बता दिया? ऐसे ही, मैं उसके दिल में जा घुसा था। वो मेरा दोस्त बन गया था। फतेह सिंह को मेरी बात पर विश्वास नहीं हुआ, फिर भी वो चुप रहा। चंद ही लम्हों बाद हरबंस सिंह दरवाजे में नमूदार हुआ। दाढ़ी उसकी भी सफ़ेद थी और खासी लंबी थी। आओ हरबंस सिंह, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि हम आज गुरुद्वारे के तहखाने का मुआयना करना चाहते हैं। बड़े शौक से करें, ये तो बड़ी अच्छी बात है संत जी। कब जाएंगे आप वहाँ? अभी और इसी वक्त। कुछ सफाई का इंतज़ाम देखेंगे हम। तो ठीक है, मैं चाबियाँ ले आऊँ? हाँ ले आओ, हम अभी तुम्हारे साथ चलते हैं। ये गुरुद्वारा प्रबंधक की तरफ से आए हैं सरदार जी। जीवन सिंह। मैंने उसे अपना नाम याद दिलाया। हाँ, सरदार जीवन सिंह। इनको भी तहखाना दिखाई देते हैं? कोई हर्ज नहीं है।
یہ کہہ کر وہ اسی وقت کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اپنے کمرے سے چابیاں لینے گیا تھا اور چند ہی لمحوں بعد وہ واپس آیا تو اس نے ہاتھ میں چابیوں کا گچھا پکڑ رکھا تھا۔ ہمیں وہ اپنے ساتھ لے کر اسی وقت نچلی منزل کی سیڑھیاں اترنے لگا۔ تہخانہ سارے ہی گردوارے کے نیچے بنا تھا اور ہوادار حصے میں چند مسلح اکالی رہتے تھے۔ وہ راستہ عام طور پر کھلا رہتا تھا۔ اصل چابی کی ضرورت ہمیں وسطی اور نچلے حصے کے لیے پڑی۔ جب ہم اکالیوں کے کمرے دیکھ چکے تو ہربنس سنگھ ہمیں تہخانے کے عقبی حصے میں لے گیا، مگر میں نے دیکھا کہ 4 اکالی ہمارے عقب میں آ رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے ذرا آگے بڑھ کر کہا، ادھر کدھر جا رہے ہیں سنت صاحب؟ میں ان کو یہ حصہ دکھا رہا ہوں، سنت فتح سنگھ کو۔ یہ صفائی وغیرہ کا انتظام دیکھیں گے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ گردوارہ پربندھک پارٹی کے حکم کے بغیر کسی گردوارے کے خفیہ حصے کو نہیں دیکھ سکتے؟ کیا مطلب؟ یہ حکم کس نے جاری کیا ہے؟ حکم یہی ہے کیونکہ ہر گردوارے میں کچھ ایسے خانے ہوتے ہیں جن میں سکھوں کی خاص امانتیں رکھی جاتی ہیں۔ یہاں اسلحہ بھی ہوتا ہے اور بارود بھی، اور آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ دونوں سکھوں کے رنگ بدلنے لگے۔ وہاں سرخی کی رمق تک باقی نہیں رہی۔ گردوارہ کسی بہت بڑے رئیس کے خرچ پر چل رہا تھا اور وہ اکالی اس کے خاص آدمی تھے جو ہمیشہ تہخانے کی نگرانی پر مامور رہتے تھے۔ دونوں سنت گردوارے کے تنخواہ دار ملازم تھے۔ اثر و رسوخ ان کا کچھ بھی نہیں تھا، صرف گرنتھ صاحب کے پاٹ کے لیے وہ وہاں موجود تھے۔ وہ ان اکالیوں کے سامنے دم نہیں مار سکتے تھے۔ سب کے سب بہت زبردست قسم کے جنگجو لوگ معلوم ہوتے تھے، قد کاٹ کے مضبوط، اور میں ان کو ایک جانب کھڑا تول رہا تھا۔ ان میں سے آتشی اسلحہ کسی کے پاس نہیں تھا، البتہ وہ تیغ، تلوار اور چھرے کے ماہر معلوم ہوتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے چھرے ان لوگوں نے پیٹیوں میں دبا رکھے تھے۔ مگر سردار جسونت سنگھ جی، اس حصے کو دیکھ لینے میں حرج کیا ہے؟ ہم تو گردوارے کے ہی سیوک ہیں۔ فتح سنگھ بولا، جی نہیں، میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ہاں، اکالی دل کا کوئی حکم ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دونوں سنت پریشان ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ سیڑھیوں کا دروازہ بند تھا اور وہ لوگ تہخانے کے روشن دان کی روشنی میں کھڑے مجھے کسی فیصلے پر پہنچنے کا پیغام دیتے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ ڈلو صاحب وہی کسی جگہ بند ہے اور مجھے ہر حال میں ان تک پہنچنا تھا، مگر وہ میرا راستہ روک رہے تھے۔ میرا مغز الٹنے لگا۔ اس دیوار کو میں ہر حال میں گرا دینا چاہتا تھا۔ میں سرک کر دیوار کے قریب ہوا اور پھر میں نے جیب سے اپنا چپشا نکال لیا۔ اس سے کام لینے کا وقت نزدیک آ چکا تھا۔ ایک لہجے کے 1000ویں حصے میں نے پستول ان کے سامنے لہرا دیا۔ سنو سردارا، یہ حصہ میں آج اور ابھی دیکھوں گا، جس میں ہمت ہے وہ میرا راستہ روک لے۔ یہ کہہ کر میں نے ہربنس سنگھ سے چابیاں جھپٹ لیں۔ وہ چاروں اکالی ایک لمحے کے لیے تو حیرت زدہ ہو گئے، مگر جسونت سنگھ زیادہ دیر تک صبر نہ کر سکا۔ اس نے پیٹی میں سے اپنا چھرا باہر کھینچ لیا۔ اور اس کے ڈکرے کر دو، یہ بچ کر جانے نہ پائے، اس کے پستول کی پرواہ مت کرو۔ یہ کہہ کر اس نے مجھ پر وار کرنے کے لیے بائیں ہاتھ سرکنے کی کوشش کی۔ دائیں ہاتھ سے وہ تینوں اکالی بھی میری طرف بڑھے، مگر میں دیوار سے ٹیک لگا کر پیچھے ہٹا اور پہلی گولی میں نے جسونت سنگھ کے پاؤں میں اتار دی۔ گولی اصلی تھی اور کام کرتی تھی۔ پستول میں نے خامخواہ جیب میں نہیں ڈال رکھا تھا۔ وہ گولی کھا کر ذرا سا اچھل کر دھڑام سے نیچے گر گیا۔ اتنے میں وہ تینوں اکالی میرے اور زیادہ قریب آ گئے۔ ایک کا ہاتھ تو میرے گریبان پر آن پڑا۔ میں نے انتہائی غضبناک ہو کر بائیں ہاتھ سے اس کی گردن مسل دی۔ وہ نیچے گرا تو دونوں سنت شور مچاتے ہوئے پیچھے ہٹے، مگر میں نے انہیں آگے نہیں جانے دیا۔ تم یہیں رک جاؤ، ان کا تماشا دیکھتے جاؤ، زیادہ شور مچایا تو میں تمہیں بھی ختم کر دوں گا۔ وہ رک گئے، مگر اس عرصے میں دوسرے 2 اکالی خاصے پیچھے ہٹ چکے تھے۔ میں نے ان کو بیکار کر دینے کے لیے جان بوجھ کر ان کی ٹانگوں کو چھلنی کر دیا۔ گولیاں ٹھیک نشانے پر بیٹھیں، چھرے ان کے ہاتھ سے گر گئے۔ دونوں سنتوں کو میں نے اگلے دروازے کی طرف بڑھا دیا۔ چلو، یہ دروازہ کھولو، میں ان کو ساتھ لے کر نیچے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں نے ان دونوں اکالیوں کو بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا اور انہیں کھینچ کر میں وسطی حصے کے بڑے دروازے تک لے گیا۔ پہلی ہی چابی کام کر گئی۔ ہربنس کو معلوم تھا کہ کون سا تالا کس چابی سے کھلتا ہے۔ تالا کھلا تو میں نے چاروں اکالیوں کو کھینچ کر نیچے اتار دیا۔ اس کام میں ان سنتوں نے بھی میری مدد کی۔ میرے پستول سے وہ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ 9 قدم کی سیڑھی وہاں بھی موجود تھی اور نچلے کمروں سے بوسیدہ گندی ہوا برابر اوپر آ رہی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ دروازے بہت دنوں سے بند ہیں۔ وہاں کی ہوا سانس میں گھٹن پیدا کرتی تھی۔ مجھے اس ہوا سے زیادہ ڈھلو صاحب کے سانسوں کی تازگی درکار تھی۔ چاروں اکالی ایک کونے میں ڈھیر ہو چکے تھے۔ ان کی گردنیں میں نے اچھی طرح مسل دی تھی۔ میں ان کو مارنا تو نہیں چاہتا تھا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ تو محض پہرا دینے والوں میں شمار ہوتے تھے۔ قصہ اب صرف ان 2 سنتوں کا تھا جو میرے ساتھ چل رہے تھے، مگر وہ اتنے خوفزدہ ہو چکے تھے کہ اگر میں ان سے کہتا کہ وہ کنویں میں چھلانگ لگا دیں تو وہ انکار نہیں کرتے۔ ہم ذرا آگے بڑھے تو مجھے ہوا میں تبدیلی سے محسوس ہوئی۔ ہربنس سے دائیں ہاتھ رکھی موم بتی جلا دی۔ اس کمرے کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں اسلحے کے تومار لگے تھے۔
ان میں بندوقیں بھی تھیں اور پستول سے لے کر اسٹین گن تک ہر ہتھیار وہاں موجود تھا۔ کئی بڑے اور چھوٹے ڈبے بارود سے بھرے ہوئے تھے، ان میں گولیاں بھی تھیں اور دھماکہ خیز بم بھی۔ پتہ نہیں اتنا اسلحہ ان لوگوں کے پاس کہاں سے آیا تھا اور وہ اسے کہاں استعمال کرنا چاہتے تھے۔ بلا شبہ سہسرام کا وہ گردوارہ اپنی ذات میں پورا اسلحہ خانہ بنا ہوا تھا اور وہ اکالی دن رات اس کی نگرانی کرتے تھے۔ دونوں سنت اس منظر سے زیادہ متاثر نظر نہیں آتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ نچلے حصے میں اسلحہ بند ہے۔ ہربنس سنگھ نے کمرے سے باہر آ کر دروازہ بند کرنا چاہا تو میں نے اسے وہیں روک دیا۔ تم ادھر ہی ٹھہرو اور میرا انتظار کرو، یہ چابیاں مجھے دے دو۔ ہربنس اس پر آمادہ نہیں ہوا۔ وہ متذبذب دکھائی دیا تو میں نے تیزی سے اس کی گردن پر ہاتھ ڈالا اور اس کی رگے احساس مسل دی۔ اس کا یہ انجام دیکھ کر دوسرا سنت تیزی سے باہر کی طرف بھاگنے لگا، مگر میں نے اس کو چھوڑ دینا کسی بھی طرح مناسب نہ سمجھا اور پستول کا دستہ تڑاک سے اس کی گدی پہ دے مارا۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرا۔ انہیں زمین پر لٹا کر جب میں اس کمرے سے نکلا تو معلوم ہوا کہ ویسے ہی 3 کمرے وہاں اور بھی موجود تھے اور ان میں بھی اسلحہ بھرا ہوا تھا۔ ایک ایک کمرہ میں نے کھول کر دیکھ لیا، مگر مجھے ڈھلو صاحب کہیں نظر نہ آئے۔ ان کمروں کے بائیں ہاتھ ایک چھوٹی سی گلی بنی ہوئی تھی، اس میں سے گزر کر میں گردوارے کے عقبی کمرے تک جا پہنچا۔ ابھی تک کئی چابیاں میں استعمال نہیں کر سکا تھا۔ اس کمرے کو جب میں نے کھولا تو مجھے وہاں سامنے روشن دان میں سے ہلکی ہلکی روشنی دکھائی دی۔ جب میری آنکھیں ذرا اس منظر سے متعارف ہوئیں تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ کمرے کی آخری دیوار کے ساتھ ایک چارپائی بچھی تھی اور اس پر کوئی آدمی نیم بے ہوشی کے عالم میں پڑا تھا۔ کمرے میں تافون اتنا تھا کہ وہاں کھڑا رہنا کسی بھی طرح ممکن نہیں تھا۔ پھر بھی میں اپنا سانس دبا کر جب آگے بڑھا تو میں اس آدمی کی تقدیر پر حیرت زدہ رہ گیا۔ میرے سامنے مختار ڈھلو اس چارپائی پر زندہ مگر مردوں سے بدتر حالت میں پڑے تھے۔ ان کی داڑھی بڑھائی تھی، بال بھی بہت الجھے ہوئے تھے اور ان کی حالت ایسی تھی جیسے کوئی شخص پھانسی کی کوٹری میں پڑا اپنا سب کچھ قسمت کے حوالے کر دے۔ ان کے پاؤں دیوار میں گڑی زنجیر سے بندھے تھے جو اتنی لمبی ضرور تھی کہ وہ کمرے میں تھوڑا بہت گھوم سکتے تھے۔ ہاتھ البتہ ان کے آزاد تھے۔ اس قید تنہائی میں مسلسل بند رہنے کی وجہ سے ان کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ میرا خیال ہے وہ لوگ انہیں صحیح خوراک بھی نہیں دیتے تھے۔ وقت کا احساس شاید انہیں نہیں رہ گیا تھا۔ وہ ابھی تک آنکھیں بند کیے کوئی بھولا بسرا خواب دیکھنے میں مصروف تھے۔ ایک بھاری بھرکم کمبل البتہ ان کا رفیق بنا ہوا تھا اور یہ اچھی بات تھی، ورنہ وہ سردی میں تو اندر سے بالکل ہی کچلے جاتے۔ جب میں ان کے پاس پہنچا تو روشن دان میں سے چھن کر اندر آنے والی روشنی میں ان کو ایسی دگرگو حالت میں دیکھ کر میں لرز اٹھا۔ وہ اس لیے تو نہیں بنے تھے، انہیں تو حکم دینے کی عادت تھی۔ ایسے حجلہ تاریک میں وہ اتنے دن کیسے زندہ رہ لیے تھے؟ میرے پاؤں کی چاپ شاید انہوں نے سن لی تھی۔ انہوں نے پریشان ہو کر ایک دم آنکھیں کھول دی۔ ڈھلو صاحب، میں نے ان کے ماتھے پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، یہ آپ کو کیا ہو گیا ڈھلو صاحب؟ میری آواز لرزنے لگی۔ ان کی یہ ناگفتہ حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میری آواز سن کر وہ چونک کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہ میں کیا سن رہا ہوں؟ کیا تم ہاشم خان ہو؟ ہاں ڈھلو صاحب، میں ہاشم ہوں۔ ان کی قید میں آپ کیسے پھنس گئے؟ یہ کیا حال کر دیا ان لوگوں نے آپ کا؟ میں نے ان کے جسم پر سے کمبل پرے ہٹا کر انہیں بازوؤں میں لے لیا۔ میری اس لمحے چیخیں نکل گئیں۔ ڈھلو صاحب میری آواز پہچان کر بے تحاشا رونے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اپنے محسن کا شکریہ کیسے ادا کریں۔ وہ جھک کر میرے پاؤں چھونے لگے۔ کہ کیا کرتے ہیں ڈھلو صاحب؟ یہ تو فرض تھا میرا۔ کیا میں واقعی ایسا خوش نصیب ہوں؟ یہ تم ہی ہو نا ہاشم خان؟ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیا تم مجھے بچا لو گے؟ ہاں ڈھلو صاحب، آپ فکر نہ کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ مگر میری یہ زنجیر مجھے زیادہ آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ اس کو میں ابھی کھول دوں گا۔ یہ کہہ کر میں نے یوں ہی کئی چابیاں زنجیر کے تالے میں لگا کے دیکھی۔ ایک چابی کام کر گئی۔ ڈھلو صاحب کے پاؤں آزاد ہوئے تو وہ ایک دم آگے بڑھائے۔ ان کا جسم ابھی تک صحیح سالم تھا۔ وہ انہی کپڑوں میں ملبوس تھے جس میں ان لوگوں نے انہیں گرفتار کیا تھا، اور وہ بہت میلے ہو چکے تھے۔ بستر پر ایک دری بچھی تھی جس کا عیب ڈھانپنے کے لیے انہوں نے وہاں ایک چادر ڈال دی تھی۔ وہ چادر میں نے اٹھا کر ڈھلو صاحب کو اڑا دی۔ ایک اور چادر وہاں پڑی تھی، وہ بھی انہوں نے اٹھا لی اور بوٹوں کے تسمے باندھ کر بولے، اب کیا سوچا ہے تم نے؟ ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ یہ لیں، یہ پگڑی باندھ لیں، میں آدھی آپ کو کاٹ کر دیتا ہوں، ہم یہاں سے سکھ بن کر باہر نکلیں گے۔ میں نے اپنی پگڑی انہیں کاٹ کر دی۔ وہ انہوں نے سکھوں کی طرح سر پر باندھ لی۔ داڑھی ان کی پہلے کوئی بالش بھر ہو چکی تھی۔ میں تمہارا کیسے شکریہ ادا کروں ہاشم خان؟ تم نے تو مجھے خرید لیا ہے۔ وہ لوگ مجھے اس روشن دان سے کھانا اندر پہنچاتے تھے، پتہ نہیں مجھ سے انہیں کیا بیر ہے۔ گھبرائے نہیں، پچھلی باتوں کو بھول جائیں اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں۔ یہ کہہ کر میں نے چادر ان کے جسم پر اچھی طرح اڑا دی اور انہیں ساتھ لے کر اسی وقت کمرے سے باہر نکل آیا۔
ढिल्लो साहब पुरज़म मालूम होते थे। अगरचे उस सोबत ने उनकी काया ही पलट दी थी, मगर ये देखकर कि मैं उनकी रिहाई के लिए वहाँ आन पहुँचा हूँ, वो एकदम अपने बदन में ज़बरदस्त तवानाई महसूस करने लगे। उस कमरे से निकलकर हम गली में आए और फिर हम उनके असलहा खाने में जा घुसे। ये कौन लोग हैं? ये तो मर चुके हैं शायद। नहीं, अभी ये जिंदा है, मगर इनको मार देना बहुत ज़रूरी है। आप अंदर से 2 स्टैंड गने और गोलियों का डिब्बा उठा लें। ढिल्लो साहब उस कमरे में घुसे और रोशनदान की राह से आती रोशनी में हथियारों को देखने लगे। चंद ही लम्हों बाद उन्होंने वहाँ से 2 स्टैंड गने उठा ली और गोलियों का एक डब्बा भी। एक गन वो मेरी तरफ बढ़ाकर बोले, बाहर तो ज़बरदस्त पहरा होगा। है तो सही, मगर अल्लाह मालिक है। अब आप निकल चलें और इनको इधर ही भर लें, पता नहीं ऊपर क्या हालात हों। स्टैंड गने हम भरकर कमरे से निकले और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। किसी भी कमरे को हमने मुकफ्फल नहीं किया था, इतनी मोहलती हमें नहीं मिल रही थी। एक एक लम्हा बड़ा कीमती था। अपना हथियार चादर में छुपा ले ढिल्लो साहब, ये बहुत ज़रूरी है, मैंने तहखाने से निकलकर सीढ़ियाँ अबूर करते हुए कहा। ढिल्लो साहब मुझसे कहीं ज़्यादा मोहतात थे। जैसे ही सीढ़ियाँ अबूर करके हम ऊपर पहुँचे तो हवादार हिस्से में रहने वाले अकाली हमारे सामने आ गए। वो तादाद में 3 थे और हमारा रास्ता रोके हुए थे, मगर उनको भी ये मालूम नहीं हो सका था कि उनके साथियों का क्या हाल हो चुका है। संत जी, वो सरदार जसवंत सिंह कहाँ हैं? वो नीचे तहखाने में है, कुछ काम था उन्हें वहाँ। मैंने उन्हें जवाब दिया, मगर ऐन उसी वक्त उनकी नज़र ढिल्लो साहब पर जा पड़ी। वो एकदम चौंक उठे। ये इसको कहाँ लेकर जा रहे हो? किसके हुक्म से लेकर जा रहे हो? उनमें से एक ने आगे बढ़कर हमारा रास्ता रोकते हुए कहा, पीछे हट जाओ, वरना तेरी लाश ही नजर आएगी यहाँ। मैंने अपना चुप शाह तानते हुए कहा और साथ ही बाएं हाथ से उसकी गर्दन दबा दी। उसकी रग मसली गई तो उसे एक झटका सा लगा और वो उछलकर दूसरी तरफ जा गिरा। यह तमाशा उन 2 अकालियों के लिए बड़ा ही हैरत अंगेज था। चलो ओए, अंदर चलो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैंने उन दोनों पर हथियार तान लिए। चलो कमरे में डंगरों। ये कहकर मैंने उनको धकेलकर सामने के कमरे में ले जाकर फौरन ही उसका दरवाज़ा बंद करके बाहर से कुंडी चढ़ा दी। मगर मैं ये भूल गया कि उनका मुंह बंद करना भी ज़रूरी था। पर अब वक्त गुजर चुका था। उनको वहीं छोड़कर मैं ढिल्लो साहब के साथ गुरुद्वारे की पहली मंजिल पर जा पहुंचा। हथियार हमने कपड़ों में छुपा लिए थे, मगर यूं कि अगर कोई ज़रा सी भी गड़बड़ करता तो हम उसे भून कर रख देते। गुरुद्वारे के बड़े दरवाजे तक पहुंचने में हमें 2 मिनट लगे। ढिल्लो साहब की पगड़ी उनकी ढाल बन गई थी और चादर ने उन्हें साफ बचा लिया था। शक्ल सूरत से वो उस घड़ी बिल्कुल ही सिख मालूम हो रहे थे। चले आगे निकले, सवारी मेरे पास मौजूद है। चंद ही लम्हों बाद हम टैक्सी तक जा पहुंचे। एक एक लम्हा मेरे लिए बहुत कीमती था। टैक्सी में बैठते ढिल्लो साहब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अपनी तरफ से उन्होंने सर सिजदे में डाल दिया था। टैक्सी स्टार्ट करके मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि वहाँ क्या हो रहा है। अंधाधुंध में उसकी रफ्तार बढ़ाता चला गया। टैक्सी अभी बड़ी सड़क से दूरी थी कि मैंने उसका रुख फतेहगढ़ जोड़ियाँ की तरफ मोड़ दिया। एक सड़क मुझे वहाँ से पश्चिम की तरफ जाती दिखाई दी, जिस पर फतेहगढ़ जोड़ियाँ लिखा था। मुझे हर हाल में वो इलाका छोड़ देना था जिसने बार बार मेरे सबर को ललकारा था। वो सड़क एक बार फिर मोड़ काट कर सैसराम के पास से गुजरती थी। उसी वक्त सिखों का पूरा जत्था घोड़ों पर सवार मुझे अपनी तरफ बढ़ता नजर आया। वो बंदूकों से मुसल्लह थे। मैंने टैक्सी को मोड़ा और एक छोटी सी सड़क के जरिए घूमकर फिर उसी सड़क पर आ गया जो फतेहगढ़ की तरफ जाती थी। टैक्सी सिखों की नज़र में आ चुकी थी। घुड़सवार पागलों की तरह मेरे पीछे लपके चले आ रहे थे और मुझे ये डर था कि अगर उन्होंने फायर कर दिया तो वो टैक्सी के टायर फाड़ देंगे। उनका पहला हरबा यही होगा। फासला यही कोई 4 फरलांग का रह गया था और वो चारों तरफ फैलकर मेरे ताक़ुब में आ रहे थे। ढिल्लो साहब भी उन्हें देख चुके थे और वो सरासीमा नजर आते थे। स्टैंडगन उनके हाथ में तो थी, मगर उनकी उंगलियां लरज रही थीं। हमारे पीछे पूरा जत्था आ रहा है ढिल्लो साहब। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ। कुछ इनका बंदोबस्त करो, वरना तो ये हमें जाने नहीं देंगे। ये काम आपको करना होगा। पिछली सीट पर लेट जाएं और जो भी सामने है उसे गोली मार दें। स्टैंडगन दूर तक काम करती है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। टैक्सी की रफ्तार आहिस्ता नहीं होनी चाहिए। ये कहकर वो पिछली सीट पर जा बैठे। एक बड़ा ही क़यामत खेज मरहला हमारे सामने था। वहाँ से बच निकलने की हमें कोई उम्मीद नहीं थी। सड़क पर दाएं हाथ आने वाले सवारों ने सबसे पहले फायर किया। उनके हाथों में कारबीन किस्म की बंदूकें थीं। 2 गोलियां टैक्सी के टायरों पर बरसी, मगर वो मडगार्ड को चीरकर आगे निकल गईं। मैंने रफ्तार और तेज कर दी। अब वो 60-65 मील की रफ्तार से चल रही थी। घोड़े ज़रा देर के लिए नज़रों से ओझल हुए तो मैं समझा कि हम उनकी जद से बच निकले हैं, पर मेरा अंदाज़ा गलत निकला। सड़क एक लंबा मोड़ काटकर आगे गुजरती थी और यही वो भी चाहते थे। घोड़े दरमियानी रास्ते पर दौड़ाकर वो एकदम हमारे सामने आ गए। वो 4 आदमी थे और घोड़ा दौड़ाने के फन में माहिर। एक बार फिर उन लोगों ने हम पर गोली चला दी। अब की बार 2 गोलियां पिछले शीशे में लगी और वो किरची किरची होकर उड़ गया। ढिल्लो साहब अब उनके बिल्कुल सामने थे। उन्होंने अब तक कोई फायर नहीं किया था,
مگر 2 گھڑ سوار جیسے ہی ٹیکسی سے کوئی 50 گز دور پہنچے تو ڈھلو صاحب نے سر اونچا کر کے سواروں کو مارنے کے بجائے ان کے گھوڑوں پر گولی چلا دی۔ 4 گولیاں ان کی اسٹین گن سے نکلی اور میں نے ٹیکسی کے عقب نما میں دیکھا کہ 2 گھڑ سوار فوراً ہی نیچے جا گرے۔ دونوں گھوڑے شدید زخمی ہو گئے تھے۔ ان کے سوار سر کے بل زمین پر گر پڑے تھے اور پھر فوراً ہی اٹھ کر وہ بندوقیں سیدھی کرنے لگے۔ 2 سوار اب بھی ہمارے اوپر چڑھے آتے تھے۔ ان کی گولیاں ان سے زیادہ تیز تھیں۔ ٹیکسی پر ان لوگوں نے 6 گولیاں برسائیں۔ ڈھلو صاحب سیٹ کے عقب میں چھپ گئے تھے، مگر جیسے انہیں ذرا سا وقفہ ملا انہوں نے پھر گھوڑوں کو تاک کر گولی چلا دی۔ پتہ نہیں وہ سواروں پر گولی کیوں نہیں چلا رہے تھے کہ عین اس وقت میری ٹیکسی جواب دے گئی۔ اس کا پیٹرول ختم ہو چکا تھا۔ میری زندگی کا بدترین لمحہ سامنے آ گیا۔ میں نے اسٹیئرنگ چھوڑ کر اسٹین گن سنبھالی۔ ڈھلو صاحب جن 2 سواروں کو سنبھال نہیں سکے تھے اور جن پر ان کی گولیاں اثر نہیں کر سکی تھی اب وہ میرے سامنے تھے۔ میں نے پچھلے حصے کے ٹوٹے ہوئے شیشے میں سے انہیں دیکھا۔ وہ ہم سے اب صرف 10 گز دور رہ گئے تھے کہ ڈھلو صاحب نے ان پر وار کیا اور تیسرا آدمی نیچے گرا لیا۔ مگر جیسے ہی وہ نیچے گرا چوتھے سوار کا بے مثال حوصلہ اسے اچھال کر ہمارے پاس لے آیا۔ وہ پلک جھپکنے کی مدت میں گھوڑے سے اترا اور اس کی اوٹ میں ہو کر اس نے ہم پر ایسے بے دریغ انداز سے گولی چلائی کہ اگر ڈھلو صاحب ٹیکسی کی عقبی سیٹ کی اوٹ نہ لیتے تو ان کا مغز اڑ گیا ہوتا۔ اتنے میں ان کے باقی سوار بھی مجھے کھیتوں کی طرف سے اپنی طرف لپکتے نظر آئے۔ سامنے کے گھڑ سوار نے یہ خیال نہیں کیا کہ وہ گھوڑے کے عقب میں رہ کر اپنا پیٹ ہم سے بچا نہیں سکے گا۔ وہ ڈھلو صاحب کی زد میں آئے تو انہوں نے تاک کر گولی چلا دی۔ گھڑ سوار پیٹ میں گولی لگنے سے اچھلا اور گھوڑے سے کئی ہاتھ دور جا گرا۔ بندوق اس کے ہاتھ سے گر گئی تھی۔ کھیتوں سے جو لوگ نکل رہے تھے ان کی نیت کو سمجھ کر میں نے ٹیکسی چھوڑ کر سامنے کے گنے کے کھیت میں پناہ لینے کی کوشش کی، مگر عین اس وقت 4 گولیاں میرے وجود پر سے گزر گئیں۔ میں جھک کر کھیت کی طرف بڑھا۔ سامنے ہی ایک درخت تھا، اس کی اوٹ میرے بہت کام آئی اور میں نے اس کے پیچھے جا کر ان کو باڑ پر رکھ لیا۔ ایک ایک لمحہ بہت قیمتی تھا۔ ٹیکسی کے اندر سے بھی برابر گولیاں چل رہی تھیں اور سکھ اب کوئی اوٹ ڈھونڈ رہے تھے۔ اب تک ان میں سے ہم صرف ایک کو ہی ہلاک کر سکے تھے۔ وہ گھوڑوں سے اتر کر کھیت کی مچان کے پیچھے لیٹ گئے۔ ان کے گھوڑے اب بھی صاف نظر آتے تھے، مگر ان میں سے کوئی بھی آدمی میری زد میں نہیں تھا۔ ڈھلو صاحب اونچی جگہ پر بیٹھے تھے۔ اچانک مجھے ٹیکسی میں سے 3 گولیاں چلنے کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی مچان کے پیچھے سکھوں کی لرزہ خیز چیخیں فضا میں پھیل گئیں۔ ڈھلو صاحب کے پاس گولیوں کا ڈبہ تھا، جبکہ میرے پاس صرف وہی گولیاں تھیں جو گن میں ڈال دی گئی تھیں۔ میں کوئی گولی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچانک مجھے ڈھلو صاحب ٹیکسی کے دروازے سے باہر آتے دکھائی دیے۔ میں درخت کے تنے کو تھام کر کئی ہاتھ اوپر اٹھ گیا اور اس کی ایک موٹی شاخ پر قدم جما لیے۔ میں شاید سامنے کی مچان کے پیچھے بیٹھے سکھوں کو اچانک نظر آ گیا۔ 4 گولیاں 4 بندوقوں سے میری طرف نکلی۔ میں تو شاید انہی گولیوں کی نظر ہو گیا ہوتا، مگر میں نے انہیں بندوقیں سیدھی کرتے دیکھ کر نیچے چھلانگ مار دی۔ تب مجھے محسوس ہوا کہ ڈھلو صاحب میرے پاس پہنچ رہے ہیں۔ ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ یہاں سے نکل چلو، ورنہ یہ لوگ ہمیں یہاں ہی ختم کر دیں گے۔ وہ ڈبہ مجھے دے دیں، میں ان کو ختم کیے بغیر آگے نہیں نکلوں گا۔ وہ ڈبہ بغل میں دبائے ہوئے تھے۔ ابھی وہ اسے میری طرف پھینک ہی رہے تھے کہ سامنے سے کئی گولیاں چلی۔ سکھوں کا اندازہ درست تھا۔ ہم کھیت کے اندر درخت کے پاس کھڑے تھے۔ میں نے ایک بار پھر ان کی گولی کا جواب گولی سے دیا۔ وہ ابھی تک مچان کے پیچھے بیٹھے تھے اور سامنے آنے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ عین اسی وقت سڑک پر کسی زخمی سوار کا گھوڑا گولیوں کی آوازوں سے عاجز آ کر کھیت میں گھس آیا۔ وہ اندھا دھند ہماری طرف بھاگ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کی لگام تھامی، مگر اس عرصے میں ڈھلو صاحب دشمن کی طرف کئی گولیاں برسا چکے تھے۔ وہ انہیں برابر مصروف رکھ رہے تھے اور انہیں یہ اندازہ نہیں ہونے دیتے تھے کہ ہم کہاں کہاں اور کس زاویے پر بیٹھے ہیں۔ کھیت ہماری بہت مدد کرا تھا۔ گھوڑے کی لگام ہاتھ میں لیتے ہی میں نے ڈھلو صاحب کو پکارا۔ وہ تو شاید اسی طاق میں تھے، پلٹ کر فوراً ہی میرے پیچھے آ بیٹھے اور ہم کھیت کے اندر ہی اندر دوسری جانب بھاگنے لگے۔ دشمن کو ابھی تک یہی معلوم تھا کہ ہم کھیت میں مورچہ بند ہیں۔ چند منٹ اسی طرح گزر گئے۔ ان کی طرف سے کوئی گولی نہیں چلی، مگر اس عرصے میں ہم کماد میں سے نکل کر بہت آگے جا چکے تھے۔ پتہ انہیں جب ہی چلا جب ہم وہاں سے شاید 2 میل آگے نکل چکے تھے۔ گھوڑا گولیوں کی مسلسل آوازوں سے اتنا پریشان تھا کہ اس کی رفتار میرے اندازے سے بھی زیادہ تیز نکلی۔ سکھ ہم سے بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم مکئی کے کھیت میں جا گھسے۔ اس کی کٹائی کا وقت قریب آ چکا تھا، مگر کسانوں نے ابھی اس پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ اس میں سے گزر کر ہم خدا معلوم کہاں کہاں سے گزرتے ہوئے کئی پگڈنڈیاں پار کر گئے، مگر ہمارا اندازہ غلط نکلا۔ 2 سکھ گھوڑیاں پھڑکاتے ہوئے ہمیں اچانک ایک پگڈنڈی کے گرد اگی اونچی اونچی جھاڑیاں پھلانگتے بائیں ہاتھ سے نکلتے نظر آئے۔ ان کی تیز رفتاری نے ہمیں حیران کر دیا۔ ان میں سے ایک نے جھاڑیوں سے نکلتے ہی گھوڑی ہمارے اوپر چڑھا دی، اس طرح کہ ہمارا گھوڑا بدک کر دائیں طرف نکلا، مگر وہ جھاڑیوں میں الجھ کر رہ گیا اور ہم دونوں منہ کے بل نیچے گر گئے۔ سکھ سوار نے آتے ہی ہم پر فائر کر دیا، مگر میں گھوڑے کے عقب میں جا گرا تھا۔ گولی گھوڑے کی گردن میں سے گزر گئی۔
وہ خود بھی اپنی جھونک میں گھوڑے سے گر پڑا۔ اتنے میں اس کا دوسرا ساتھی بھی ہم تک آن پہنچا۔ میں نے ڈھلو صاحب کو بچانے کے لیے اسٹین گن سیدھی کی، مگر ابھی اس کی نال میں ان کی سیدھ میں نہیں لا سکا تھا کہ ڈھلو صاحب نے جھاڑیوں میں پھنسنے کے باوجود ان پر گولی چلا دی۔ وہ دوسرے جوان کے بائیں ہاتھ میں لگی تو وہ ست سری اکال کا نعرہ مار کر گھوڑے سے اترا اور اس کی اوٹ میں ہو کر بندوق سیدھی کرنے لگا، مگر اس عرصے میں نے اسے تاک کر گولی چلا دی۔ وہ اس کی ران میں لگی۔ میرا خیال ہے کہ وہ ران سے گزر کر پیٹ میں جا لگی تھی، مگر اس عرصے میں ہمارے عقب سے دو نوجوان ایک دم ہم پر آن چڑھے اور یوں آن چڑھے کہ ان کی بندوقیں ہماری کمر سے لگ گئیں۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے اتنی تیزی سے آگے آئے تھے کہ ہم سن ہو کر رہ گئے تھے۔ ہتھیار پھینک دو ورنہ تمہاری لاشیں ہی لے جانی پڑیں گی ہمیں۔ تمہیں زندہ پکڑنے کا حکم ہے ورنہ ہم تمہیں یہاں ہی ختم کر دیتے۔ دوسرے سکھ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ ہمارے ہاتھ شل ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کا چوتھا ساتھی شدید زخمی ہو کر گر پڑا تھا۔ دو آدمی ہمارے عقب میں کھڑے تھے اور تیسرا شخص اسٹین گن لیے ہمارے سامنے تھا۔ وہ جھاڑیاں ہمیں لے ڈوبی تھیں۔ ہمارا عقب خالی ہوتا تو شاید ان کو ہم دور سے ہی دیکھ سکتے تھے، مگر وہ ہمارے پیچھے بلی کے احتیاط سے آئے تھے۔ گھوڑے انہوں نے اپنے چند ہاتھ پیچھے ہی چھوڑ دیے تھے۔ ہتھیار پھینک دو کتے کے بچوں۔ ہمارے پیچھے کھڑا آدمی پھر بھونکا۔ اس کی آواز سن کر ڈھلو صاحب نے اپنی اسٹین گن سامنے پھینک دی۔ اب اٹھ کر سامنے جا ٹھہرو، چلو۔ کسی نے ان کی کمر میں زبردست ٹھوکر لگائی۔ ڈھلو صاحب مجھے نہایت ہی بے بسی سے دیکھتے ہوئے اٹھے اور اس آدمی کے پاس جا ٹھہرے جس کی بندوق کا رخ ہمارے سینے کی طرف تھا۔ تم کیا سوچ رہے ہو؟ اس سے یہ بندوق لے لو کمال سنگھ، اس نے دوسرے آدمی کو للکارتے ہوئے کہا، مگر عین اس وقت میری کمر سے ہٹا کر اس نے بندوق کی نال سے میرے سر کی پگڑی الٹ دی، جس سے میری وگ بھی اتر گئی اور پگڑی میرے پاؤں میں جا گری۔ مجھے پتہ نہیں کیا سوچا، میں نے یوں ظاہر کیا جیسے میں بے ہوش ہو رہا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں ان کے سامنے یوں نظر آنے لگا جیسے میں سد بد کھو بیٹھا ہوں۔ اپنے ہاتھ پاؤں میں نے یوں اکڑا لیے جیسے مجھ پر تشنج کا شدید دورہ پڑا تھا۔ اوئے کمال سنگھ، اسے کیا ہو گیا یار؟ یہ تو صدمے سے بے ہوش ہو گیا ہے، اس سکھ نے میری حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں میری نبض سے ٹٹولنے لگے۔ جیسے ہی وہ میری طرف جھکے اور ان کی گردنیں میرے قریب آئیں تو میں نے ان کی جھکی ہوئی بندوقیں دیکھی اور اپنا زاویہ پوری طرح سمجھتے ہوئے میں نے ان دونوں کی گردنیں ہاتھ میں لے لی۔ ان کی رگیں میں نے کچھ اس طرح مسل دی کہ وہ دونوں میرے اوپر آن گرے۔ میرے لیے یہی مہلت بہت کافی تھی۔ ان میں سے ایک کی اسٹین گن میں نے ہاتھ میں لے کر سامنے کھڑے آدمی پر اتنی تیزی سے گولی چلائی کہ وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکا اور گولی لگتے ہی اچھل کر دور جا پڑا۔ بندوق اس کے ہاتھ سے نکل کر دور گری۔ ڈھلو صاحب حیرت زدہ سے ہو کر کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی ان تینوں کو۔ یہ تم نے کیسے کر لیا جیلانی؟ یہ بدماش کے بچے تو ہمیں لے ڈوبے تھے۔ انہوں نے دونوں سکھوں کو میرے اوپر سے گھسیٹ کر پرے ہٹایا۔ میں زمین سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے یہی کرنا چاہیے تھا ڈھلو صاحب، ورنہ تو یہ ہمیں باندھ کر لے جاتے۔ کمال کر دیا تم نے، مگر ان کو تم نے بے ہوش کیسے کر دیا؟ بس ایک نسخہ ہے، یہ نسخہ نمبر 302، مگر آدمی پر اس سے قتل کا مقدمہ نہیں بنتا۔ میں نے ان تینوں کے ہتھیار یکجا کرتے ہوئے کہا۔ گھوڑے اب ہمارے پاس 4 ہو گئے تھے، 2 جھاڑیوں کے پیچھے کھڑے تھے، ایک زخمی تھا اور چوتھا بالکل صحیح سالم حالت میں تھا۔ ہمارا اپنا گھوڑا بھی وہیں موجود تھا۔ یہاں سے نکل چلو یار، ورنہ وہ پھر ہمارے پیچھے لگ جائیں گے۔ ہاں، یہ ایک گھوڑا آپ پکڑ لیں اور یہ ہتھیار بھی سنبھالیں، جلدی کریں۔ چند ہی لمحوں بعد ہم 2 گھوڑے لے کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ میں بلاخر ڈھلو صاحب کو اس اندھوناک موت سے بچا لایا تھا جس نے انہیں ڈھونڈ کر سرسرام کے گردوارے میں لا ڈالا تھا۔ وہ دوسرے گھوڑے پر بیٹھے تھے کہ اچانک انہیں محسوس ہوا کہ وہ گھوڑا سخت زخمی ہے، اس کی ٹانگ میں گولی لگی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اس سے الگ ہو کر میرے گھوڑے پر آ بیٹھے، مگر وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ ایسی حالت میں تھے کہ اپنے غم و غصے کا اظہار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بدری کے کردار نے انہیں اس قدر ذلیل کر دیا تھا کہ انہیں اپنی ذہنی حالت پر بھی شک ہونے لگا تھا۔ انہیں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ بدری کی اصلیت کیا تھی اور ان کے اغوا میں اس کے سوا اور کون کون ملوث تھا۔ راستے میں کئی گاؤں آئے مگر ہم وہاں نہیں رکے۔ دن کا شاید 1 بج رہا تھا۔ گھوڑا ہم مسلسل بھگا رہے تھے۔ بلاخر ہم 1:30 بجے ایک ٹیوب ویل پر جا پہنچے۔ حالت ہم دونوں کی پریشان کن تھی۔ ٹیوب ویل کے حوض سے ہم دونوں نے منہ ہاتھ دھویا، مگر مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے وگ سمیت اپنی پگڑی الگ رکھ دی اور یہی بات میرا عیب بن گئی۔ ٹیوب ویل کے پاس ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ ہم سمجھے اس میں کوئی آدمی نہیں ہے، مگر وہاں سے اچانک ایک ادھیڑ عمر کا سکھ باہر نکل آیا۔ اس نے کمبل کی بکل مار رکھی تھی۔ میرے سر پر اس نے پگڑی اتری دیکھی تو وہ پانی کے حوض پر آ کر بولا، کیا بات ہے سردار جی، رازدھاری ہو؟ میں سن ہو کر رہ گیا۔ اس کے لہجے میں بلا کا طنز تھا۔ یہی سمجھ لو بھائی، ادھر منہ ہاتھ دھونے بیٹھ گئے، کوئی اعتراض تو نہیں ہے تمہیں؟ نہیں، جم منہ دھو، میں تو تمہارا سر دیکھ کے کہہ رہا تھا۔ یہ بال نقلی ہیں؟ ہاں، مگر آدمی میں اصلی ہوں۔ سروپ سنگھ نام ہے میرا اور یہ گردھاری لال ہے۔ میں نے اچھا کیا کہ نائی سے وہ بودی بھی کٹوا لی تھی۔
جو وگ خریدنے کے بعد بیکار ہو گئی تھی، مگر میرے سر پر بال ابھی زیادہ نہیں اگ سکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وگ میرے لیے بہت ضروری تھی۔ تمہارا نام کیا ہے بھائی؟ میرا نام گرنام سنگھ ہے۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ ہم سیسارام سے آئے ہیں، فتح گڑھ چوڑیاں جا رہے ہیں۔ اچھا، وہ تو اب زیادہ دور نہیں ہے، گھوڑے پر بہت ہوگا تو 10 میل کا سفر ہوگا۔ ہاں، گاڑی یا بس میں یہ سفر زیادہ لمبا ہے۔ کھانا کھاؤ گے تم؟ ابھی میری گھر والی دے کر گئی ہے۔ ہاں بھائی، کھانا مل جائے تو اور کیا چاہیے ہمیں؟ کیوں گرداری لال جی؟ حرج کیا ہے، کھانا تو کھا لو، مگر اس کے پاس تو اس کا کھانا ہوگا۔ نہیں، کچھ زیادہ ہی ہے، ساگ پکایا سردارنی نے اور مکھن اس میں تازہ ہے۔ تو پھر لاؤ بھائی جی، یہ کام تو کر ہی لینا چاہیے۔ ہم حوض سے اٹھ کر اس کے کمرے میں جا بیٹھے۔ گھوڑا باہر ہی بندھا تھا۔ کھانے میں ساگ اس کی سردارنی نے بہت ہی عمدہ پکایا تھا اور مکھن واقعی تازہ تھا۔ روٹیاں وہ 6 لے آئی تھی، مگر خود وہ اسی وقت واپس چلی گئی تھی، حالانکہ اسے برتن لے کر واپس جانا چاہیے تھا، مگر گرنام سنگھ نے بتایا کہ اس کا بچہ بیمار ہے، اسی لیے وہ جلدی واپس چلی گئی تھی۔